अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का परवरदिगार है, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। सूरतुल फातिहा की तफसीर शुरू करने से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया की मुख्तसर सी तफसीर समझ लें। तअव्वुज़ से मुराद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि जब तुम कुरान पाक की तिलावत का आगाज़ करो, कुरान पाक की तिलावत शुरू करो तो शुरू में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी अल्लाह की पनाह चाहो शैतान मरदूद के शर से। चनाचे तमाम अइम्मा के नज़दीक कुरान पाक के आगाज़ में, इब्तिदा में, शुरू में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पढ़ना ये मसनून है। तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। इस बात पर तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये सूरत नमल का जुज़ है और इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है ये कुरान पाक की हर सूरत में लिखी भी जाएगी और पढ़ी भी जाएगी सवाए सूरत तौबा के। इख्तिलाफ इस बात में है कि बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़ है या नहीं है। तो अहनाफ के नज़दीक बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़ नहीं, सिर्फ सूरत नमल का जुज़ है, इसके अलावा बिस्मिल्लाह किसी सूरत का जुज़ नहीं। अलबत्ता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो दो सूरतों के दरमियान पढ़ा और लिखा जाता है ये फ़सल के लिए है, इम्तियाज़ के लिए है कि एक सूरत को दूसरी सूरत से जुदा करने के लिए है। जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये हर सूरत का जुज़ है। सूरतुल फातिहा ये मक्की सूरत है और सूरतों के मक्की और मदनी होने का जो एतबार है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना से पहले जितनी भी सूरतें नाज़िल हुई वो सारी सूरतें मक्की हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद जितनी भी सूरतें नाज़िल हुई वो सारी की सारी सूरतें मदनी सूरतें कहलाती हैं। सूरतुल फातिहा का शान नज़ूल ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जंगल में जाता था तो एक आवाज़ आती थी तो मैं देखता था कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक तख्त है, वहाँ पर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स बैठा हुआ है और वो आवाज़ लगा रहा है या मोहम्मद। तो मैं खौफज़दा हो जाता और मैं जवाब न देता। जब कई बार ऐसे हुआ, कई मर्तबा ऐसे हुआ तो मैंने वर्का बिन नौफल जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई हैं, मैंने उनसे इस बारे में दरियाफ्त किया क्योंकि वो तौरात और इंजील के आलिम थे। तो उन्होंने कहा कि जब अगली दफ़ा आप जाएं और ऐसे आवाज़ सुने तो आप बजाय खौफज़दा होने के जवाब दें। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अगली दफ़ा ऐसा ही वाक़या पेश आया तो मैंने जवाब दिया, लब्बैक कहा। तो उसने कहा कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ और अल्लाह ताला ने आपको इस उम्मत पर नबी मबऊस फरमाया, नबी बनाया, लिहाजा आप कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसने मुझे कहा कि आप ये कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इला आखिरिही, आखिर तक ये सूरत मुझे कहलवाई। ये है सूरत फातिहा का शान नुज़ूल। सूरतुल फातिहा के मुख्तलिफ नाम अहादीस में ज़िक्र किए गए हैं। सूरतुल फातिहा को फातिहतुल किताब भी कहते हैं, फातिहतुल कुरान भी कहते हैं
الکتاب، القرآن، الکافیہ، الوافیہ، سورۃ الشفا، السبع المثانی، یہ مختلف نام جو ہیں وہ احادیث کے اندر اس سورت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی بے شمار خصوصیات ہیں، چند ایک خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کا اس سے آغاز ہوا۔ قرآن پاک کے شروع میں سب سے پہلی سورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح پوری سورتیں جو نازل ہوئیں ان میں نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت یہ ہے جو پوری نازل ہوئی۔ اگرچہ سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی چند آیات پہلے نازل ہوئیں، لیکن پوری جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ایک حیثیت سے قرآن پاک کا متن ہے، اور آگے پورا قرآن جو ہے وہ اس کی شرح ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کے جو مقاصد ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اس صورت میں بیان کر دیے گئے۔ یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے یا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو ایک خاص ہدایت کی گئی ہے، اور وہ اس کو ہدایت یہ کی گئی ہے کہ وہ خالص طلب اور جستجو کے ساتھ صراط مستقیم، صحیح راستہ، راہ ہدایت اللہ سے مانگے۔ جب انسان خالص طلب اور جستجو کے ساتھ اللہ سے راہ ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے اس کے جواب میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کہ اے انسان اگر چون صحیح راستہ چاہتا ہے، سیدھا راستہ چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، تو اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو پڑھ، اس کا مطالعہ کر، اس کو سمجھ اور اس پر عمل کر۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی جو خصوصیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، سورۃ فاتحہ کے بارے میں، کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر بھی اس جیسی کوئی اور سورت نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں جو پہلی 3 آیتیں ہیں ان میں حمد و ثنا کا ذکر ہے، اور آخری جو 3 آیتیں ہیں ان میں بندے کی طرف سے دعا و درخواست کا ذکر ہے۔ درمیان میں جو ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حمد و ثنا کا پہلو بھی ہے اور بندے کی طرف سے دعا و درخواست کا پہلو بھی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا و تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور پھر جب بندہ آگے پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو درخواست کی، جو دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو پہلی جو 3 آیتیں ہیں ان میں حمد و ثنا کا بیان ہے، حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ، حمد کا معنی تعریف کرنا، اور یہاں معنی یہ ہوگا کہ تمام کی تمام دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جب بھی جس کسی چیز کی بھی تعریف کی جائے گی تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔
اس لیے کہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کی خالق اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو بنانے والے اللہ ہیں۔ جب ہر چیز کو بنانے والے اللہ ہیں تو جب اس چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف کی جائے گی، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ رب العالمین، جہانوں کا پروردگار۔ لفظ رب کا لغوی معنی ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ پال کر حد کمال تک پہنچانا، آہستہ آہستہ پال کر حد کمال تک پہنچانا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ رب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ رب کا استعمال یہ جائز نہیں۔ ہاں البتہ اضافت کے ساتھ، نسبت کے ساتھ اگر کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم سے تمام اجناس کائنات مراد ہیں۔ تو جب تمام اجناس کائنات یعنی زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، حیوانات، جمادات، نباتات، ہر جنس اس میں شامل ہے۔ اور دنیا میں عالم کتنے ہیں؟ دنیا میں بے شمار عالم ہے۔ یہ بھی ایک عالم ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے بے شمار جو ہے وہ عالم ہوں جن کا ہمیں اندازہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں، ایک عالم یہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ 40,000 عالم ہیں۔ تو جب اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ عالم سے مراد تمام اجناس کائنات، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمام اجناس کائنات کے پرورش کرنے والے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے اور پرورش کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں اللہ کی صفت رحمان کا ذکر ہے، اور صفت رحمان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان میں گویا کہ اللہ کی صفت رحمت کی وسعت، کثرت اور کمال کا ذکر ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ ذکر کرنے سے شاید اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ تمام اجناس کائنات کی جو اللہ تعالیٰ تربیت اور پرورش کرنے والے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی ضرورت ہو یا اللہ کی کوئی جو ہے وہ مجبوری ہو، تو فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ جہان کی جو تمام اجناس ہیں ان کی تربیت بھی کرنے والے ہیں، ان کی پرورش کرنے والے ہیں، تو کیا اس میں اللہ کی کوئی ضرورت ہے، اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی کوئی مجبوری ہے؟ تو فرمایا کہ ان الفاظ کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں، اللہ مجبور نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی صفت رحمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں اور پرورش کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یہ ملک سے مشتق ہے، اور ملک کہتے ہیں کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں جائے تصرف کرنے کا پورا اختیار ہو۔ یوم الدین، دین سے مراد یہاں جزا کا دن ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ دین سے کیا مراد ہے، تو یہاں دین سے مراد قیامت کا دن ہے، یوم الجزا ہے، یوم البدل ہے، جو بدلے کا دن ہوگا، جو جزا کا دن ہوگا، جہاں اچھے برے جتنے بھی انسانوں نے جو اعمال کیے ہوں گے ان کا حساب ہوگا، اور ان کو جزا سزا، یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے انہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے وہ یوم الجزا نہیں ہے، دار الجزا نہیں ہے یا دار السزا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ انسان نیک اعمال کرے۔ اگر انسان آخرت کے اندر کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات کو اور جو نبی ہے، نبی کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرے۔ اگر کامیابی چاہتا ہے، اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اگر اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا ہوگا تو اس صورت میں پھر اسے جہنم میں جانا پڑے گا اور آخرت میں سخت سزا اسے ملے گی۔ دوسری بات یہاں مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ یہاں خاص طور پر یوم جزا کی ملکیت ذکر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، حالانکہ اللہ کی ملکیت تو شروع سے ہے، اب بھی تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو یہاں خاص طور پر روز جزا کی ملکیت کیوں ذکر کی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں
کہ اصل میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز پر ملکیت دی ہوئی ہے، اور وہ ناقص ملکیت ہے، وہ ظاہراً اس کی ملکیت ہے، باطناً اس کی ملکیت نہیں۔ تو یہاں دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے کسی نہ کسی چیز پر ناقص ملکیت دی ہے۔ مثلاً دیکھ لو، کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کار کا مالک ہے، کوئی کسی مکان کا مالک ہے، کوئی کسی دکان کا مالک ہے، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے۔ تو یہ ایک ناقص ملکیت اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں جو فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اس دن جو ملکیت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہاں کسی انسان کے پاس ناقص ملکیت بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ اس کی تفسیر ذکر فرمایا یوم ہم بارزون، کہ جب تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج جو بادشاہی ہے وہ اللہ کی ہے، جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جو غالب ہے، جو قہار ہے۔ اور آگے فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہ آج کے دن ہر نفس کو وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہ ہر نفس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا حساب، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، اور فرمایا آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر جبر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کرے کوئی اور در لیا جائے کسی اور کا، بلکہ کسی اور کو در لیا جائے، بلکہ جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لا ظلم اليوم، آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر